अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम और मैं हूं जन्नत जमशेद। आलमी मंजरनामे पर 24 घंटों के दौरान अहम डेवलपमेंट सामने आई और अहम यह है कि पाकिस्तान नाजुक तरीन पोजीशन में कहीं ना कहीं दोनों अहम डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। पहली ये कि सदर ट्रंप ने तीसरी बार ईरान मुआहदे पर अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और मुसविदा मजीद सख्त शराइत के साथ ईरान को वापस भेज दिया। यकीनी तौर पर अमरीकी सदर का यू टर्न पाकिस्तान की अनथक सालिसी काविशों के लिए धचका है। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट के नज़दीक अमरीकी सदर दबाव पर मबनी सिफारतकारी की इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, जहां किसी भी लम्हे ईरान के सख्त गिर हल्के सख्त से सख्त होती अमरीकी शराइत को बुनियाद बनाकर मुज़ाकरात की मेज से उठने का फैसला कर सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि सदर ट्रंप को बार बार तजावीज़ तब्दील करना पड़ रही हैं? क्या ट्रंप किसी उलझन का शिकार हैं जो स्ट्रेटजी से ज़्यादा उनकी मजबूरी बन चुकी है? इस पर बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं दूसरी खबर के बारे में कि सिंगापुर के डिफेंस समिट में अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को अमरीका के लिए खतरा करार देने से गुरेज करते हुए इस्लामाबाद को पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त करार दिया और कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। लेकिन समिट से अपने खिताब में पीट हेग्सेट ने ये भी कहा कि अमरीका चीन को अपना सबसे बड़ा आलमी हरीफ समझता है और चाहता है कि एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए अपने इत्तेहादियों को मुतहरिक करे। मौशरी असर रसूख से फौजी ताकत के मिजानिये तक अमरीका और चीन सख्त जान हरीफ हैं और पाकिस्तान जहां चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहीं अमरीका उसे अपना मुखलिस दोस्त करार दे रहा है। सवाल ये है कि अमरीका रूस चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर मबनी मुतवाज़न सिफारतकारी का बेमिसाल हुनर चीन अमरीका कशमकश में पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन गया है, तो क्या होगा? इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट डॉक्टर जफर जसपाल साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी जो पोजीशन है वो तब्दील कर ली है और नई शराइत, जो कि बताया जा रहा है कि सख्त शराइत हैं, वो ईरान को भेज दी हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ईरान जो है उसने प्रेशर एक्सेप्ट किया है और हमारी सब बातें मान ली हैं और जंग में हमें पैदा हुआ है, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल बन चुका है, क्योंकि ईरान ना तो जंग हारा है ना जीता, और ईरान आपने इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि वो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज करेगा। कुछ चीज़ों पे उसने बड़ी क्लैरिटी मेंटेन की हुई है और उस क्लैरिटी के साथ वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठा है और नजर ये आता है कि ईरान जो है इस वक्त किसी जल्दी में भी नहीं है, मगर ट्रंप के लिए जल्दी जरूर है, क्योंकि आगे नवंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। 60 बिलियन का कंज्यूमर्स को अब तक 3 महीनों में जो है नुकसान हो चुका है, ऑयल प्राइसेस और हर चीज़ की वहाँ पे इन्फ्लेशन होने से। तो इस वजह से ट्रंप जो है वो इस स्ट्रगल में है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी डील वो कर ले कि वो अपने लोगों को बता सकें कि नहीं, हमने जंग से फ़ायदा उठाया है, हमने ईरान को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है। मगर वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो डील करेंगे तो उसमें न्यूक्लियर पे तो वही बात होगी जो ऑलरेडी ईरान कर चुका है। जी सर, पीट हेग्सेट हैं, उन्होंने क्योंकि वो सिंगापुर में मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा मुखलिस दोस्त है और जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी उन्होंने कोई खास बात नहीं की है। इससे पहले हम देख रहे थे कि अमेरिका तनकीद करता रहा है। क्या वजह लगती है आपको कि अमेरिका एकदम से पाकिस्तान का इतना मुखलिस दोस्त कैसे बन गया? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शंग्रीला डायलॉग साउथ ईस्ट एशिया का, इसको हम एशियन समिट भी कहते हैं, उसके अंदर जब अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दी है तो ये वाज़ेह है कि देखिए पिछले 3 माह से तो पाकिस्तान जो है कंटिन्यूसली अमेरिकन नेगोशिएशंस, अमेरिका और ईरान के अंदर नेगोशिएशंस करा रहा है, दरमियान में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। और वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के काफ़ी मदई लगते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी करते हैं। और पिछले जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, पाकिस्तान ने कोऑपरेट भी किया है। उनको हमने शुरू में ही एक जो बहुत ख़तरनाक टेररिस्ट था वो अरेस्ट करके हैंड ओवर किया। उसके बाद आप देखें कि मई में भी हमने ट्रंप की बात मानी, क्योंकि हम जंग जीत चुके थे, और सीज फायर किया। उसके बाद मिडल ईस्टर्न पीस प्रोसेस में भी असिस्ट किया और अभी भी हम कर रहे हैं, जो मेरा कहने का मकसद है गाजा में भी, और अभी भी मिडल ईस्टर्न पीस के लिए हम काम कर रहे हैं। तो नेचुरली इस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है। दूसरा सवाल जो आपका था पाकिस्तान के मिसाइल्स पे,
देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टैंस किया हुआ है कि हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है। हम किसी और को इसका टारगेट ना बनाते हैं, ना किसी को दुश्मन समझते हैं। हाँ, इंडियन लॉबी जो है अमेरिका में वो हमेशा ये जनरेट करती है इंप्रेशन के पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनको आप इंटरमीडिएट या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, वो बनाने के लिए काम कर रहा है। मगर वो इस तरह का नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली भी आपने स्टेटमेंट्स दिया, वैसे भी हमारा तो प्रोग्रेस ट्रांसपेरेंसी है बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्रोग्राम में और उनके डिलीवरी न्यूक्लियर डिवाइसेस के डिलीवरी व्हीकल्स में। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अमेरिकन के जो रैशनल माइंड्स है वो समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। तो लिहाजा जब उनका दिल करता है तो वो सैंक्शंस लगा देते हैं, उसके पीछे कुछ और। तो सर अमेरिका अपने मफाद देखता है। अच्छा सर, जैसा कि ट्रंप ने सख्त शराइत अब ईरान को भेज दी हैं, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि डील इतनी जल्दी होने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया का सर्वाइवल मुश्किल पड़ सकता है। और इससे कबल हमें याद होगा कि अमेरिका के सदर का कहना था कि मैं तो ईरान पर हमला करने ही वाला था, मुझे तो पाकिस्तान ने रोका और जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने रोका, वरना तो ईरान पर हमला हो चुका होता। अब चूंकि वो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि जो मुआहदा है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए, तो जो दीगर मुल्क हैं, ममालिक हैं, उन्हें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी मुआहदा हो, हालात ठीक हो, बेहतर हो। आपने दुरुस्त कहा कि जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बहुत से ममालिक में इसका असरात नज़र आ रहे हैं, चाहे वो गल्फ के ममालिक हों, अरब स्टेट्स हों, हमारे जैसे साउथ एशियन स्टेट्स हों या यूरोप में, हर जगह इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए तमाम ममालिक की कोशिश है कि ये डील हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रेड शुरू हो जाए और जंग दोबारा वापस ना लौटे। मगर ट्रंप का जो इस वक्त है वो उसने तो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी देखना है और उसके साथ साथ वो अपनी दूसरी चीज़ों को भी मद्देनजर रख रहा है। मगर मेरे जो अपना अंदाजा है कि डील तो हो जाएगी, मगर वो इसको सख्त से सख्त कहने का मकसद क्या है, वो तो फिर न्यूक्लियर नेगोशिएशंस है। उस पर ईरान ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम तो न्यूक्लियर बम ना बनाना चाहते हैं, ना बनाएंगे। रह गया यूरेनियम एनरिचमेंट का, उसके ऊपर वो डील करने के लिए तैयार है। उसको अपनी कंट्री में IAEA के तहत भी वो डाइल्यूट कर सकते हैं 60%। तो पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा। खुद ट्रंप साहब ने कहा कि हमने उसको खारिज कर दिया था। उसके अलावा जो उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे है, ईरानियंस ने तो कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जिसको टोल कहते हैं। हाँ, जो हम नेविगेशंस की या बाकी सर्विसेज हैं वो चार्ज करेंगे, वो तो हर कोई करता है। वहाँ पे क्लीनिंग है, वहाँ पे और चीजें भी हैं। तो लिहाजा सख्त से सख्त क्या डील हो सकती है। तो इसलिए ये ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं, मगर जो फीचर्स ऑफ द डील है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ न्यूक्लियर के दरमियान रहेगा। अब अगर वो ये कहे कि इसराइल को सेटिस्फाई करने के लिए कि कन्वेंशनल वेपन ईरान नहीं बनाएगा, तो ईरान कोई डिफीटेड स्टेट तो नहीं है इस वक्त जिसके ऊपर आप डिसआर्मामेंट इम्पोज कर देंगे। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ईरान उनकी इस तरह की धमकियों से या इस तरह के रेटोरिक से इम्प्रेस होगा। अच्छा सर, आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि डील ना हो और अमेरिका दोबारा से हमला कर दे? क्योंकि जो अमेरिकी वज़ीर दिफा हैं उनका ये बयान सामने आया है कि दोबारा से हमला हो सकता है। इवन सदर ट्रंप कह सके हैं कि अगर हमारी मर्जी का मुआहदा नहीं होता तो हम दोबारा से लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है? देखिए, ये स्टेटमेंट आपको अमेरिका से भी नजर आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप का भी, और आपने दोस्त फरमाया कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही हैं। मगर इसी तरह की स्टेटमेंट्स हमें ईरान से भी मिल रही हैं। उनकी भी लीडरशिप बिल्कुल इसी तरह फर्म स्टैंस लिया हुआ है और उसकी वजह से हमें एक अलार्म तो रहता है कि ये एस्केलेशन हो सकती है। माइनर स्किम्शेस भी हो रही हैं, कभी किसी का ड्रोन गिर जाता है, कभी किसी की बोट पे, और इन्होंने भी ईरानियन के वेसल्स को भी ब्लॉकेट किया हुआ है, जो कमर्शियल वेसल्स हैं। इस सिचुएशन में जिसको आप कहते हैं इनएडवर्टेड एस्केलेशन हो सकती है, किसी एक्सीडेंट के तहत भी हो सकती है। मगर अगर आप कमल एनालिसिस करें तो उससे नजर ये आता है कि दोनों मुल्क इस वक्त प्रिपेयर्ड नहीं है दोबारा जंग शुरू करने के लिए। मगर एक एक्सीडेंट या एक गलत एक्शन जो है वो एस्केलेशन की तरफ ले जा सकता है, मगर उसमें अमेरिका को उसके जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जंग बंदी रहे और दोबारा से जंग शुरू ना हो। अच्छा सर, मशरिक़ वस्ता की बात कर लेते हैं। अभी की कहानी नहीं है, 37 साल गुजर चुके हैं कि इस खित्ते में जो है वो जंग से सूरत हाल है।
بڑے بڑے سانحات بھی ہوئے. سریا جو ہے وہ بالکل اس وقت خانہ جنگی کا شکار ہے. عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایران میں کیا ہو رہا ہے. غزہ تباہ ہو گیا. فلسطین کو ابھی تک جو ہے وہ اسٹیٹس نہیں ملا جو کہ پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے. تو سر مشرق وسطیٰ ہی کیوں؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جو عرب ممالک کے لیڈرز ہیں کیا وہ نان سیریس ہیں، یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ یہیں پر ہی خانہ جنگی کی صورتحال ہے؟ نہیں دیکھیں، میڈل ایسٹ کا جو لیڈرشپ ہے، جن ممالک کا آپ نے نام لیا، ان کے لیڈرشپ بھی چاہتی ہے پیس ہو، امن ہو. آپ نے دیکھا کہ اس جنگ سے پہلے جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، اس سے پہلے یو اے ای کا، دبئی کا، بحرین اور آپ قطر، ان جگہوں کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹنی، ایک اکنامک ہب بن چکی تھی، مگر اس جنگ نے ان سب کو رون دیا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں جو اسرائیل ہے اس کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے اگریسو، اور اس کو سپورٹ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جی کسی طریقے سے مڈل ایسٹرن میں ایک اسرائیل کی ہیجمنی اسٹیبلش ہو جائے، جس کا ابھی ریسنٹلی جس طرح انہوں نے کہا کہ ابراہم ایکارڈ میں سب ممالک شامل ہو جائیں. ہمارے فارن منسٹر صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے واشنگٹن میں بیٹھ کے اس کے نفی کر دیا اور کہا کہ پاکستان کسی صورت میں بھی ابراہم ایکارڈ میں نہیں جائے گا جب تک فلسطینین ایشو سیٹل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سعودی عربیہ بھی نہیں مان رہا. اب امریکہ نے کانگریس میں ایک بل ملٹری ریلیشن شپ کا اسرائیل کے ساتھ بڑھانے کے لیے ایک فردر موو کر دیا گیا ہے جو کہ ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ جو مڈل ایسٹرن انسٹیبلٹی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کی مین وجہ تو اسرائیل کی ہر درمی، فلسطین کا ایشو سیٹل نہ ہونا، اور اس کی وجہ سے پھر امریکہ کا اسرائیل کی جو خانہ جنگی اس نے مچائی ہے، کبھی وہ غزہ میں جینوسائیڈ کرتا ہے، اب لیبنان میں بھی شروع ہے، اس کو انکنڈیشنل سپورٹ کرنا، یہ سارے چیزیں مل کے جو مڈل ایسٹرن آپ کو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں اس کو بناتی ہیں. تو اس میں امن تو اسی وقت ہوگا جب اس فلسطینیز کے رائٹس مل جائیں گے اور باقی سٹیٹس کے بھی رائٹس کو ایکسیپٹ کرے گا اسرائیل اپنے نیبرنگ سٹیٹس کے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ڈاکٹر جسپال صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین، جنگ تباہی تو لا سکتی ہے لیکن دنیا کو امن اور خوشحالی کبھی نہیں دے سکتی. اسی لیے پاکستان کبھی جنگ کا حامی نہیں رہا، لیکن کبھی اپنی جنگی تیاریوں سے غافل بھی نہیں رہا. اس لیے کہ قرآن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ جہاد کے لیے اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو. جنگ کے لیے تیار حالت میں رہنا دشمن پر دبدبہ بٹھاتا ہے، اسے خوف میں مبتلا کرتا ہے. آج کے دور میں نیوکلیر ہتھیاروں سے لے کر جدید راکٹ فورس تک کی تمام جنگی تیاریاں بھارت کے خلاف کسی جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہر دشمن کو جنگ سے باز رکھنے کے لیے ہے. اسی تناظر میں سنگاپور ڈیفنس سمٹ میں پاکستان کی راکٹ فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا نے مصنوعی ذہانت کے چیلنج سے خبردار کیا. انہوں نے کہا کہ اے آئی جنگوں میں مشاہدے، صورتحال کو سمجھنے، فیصلہ کرنے اور عمل کرنے کے سارے پروسیجرز کو اتنا تیز کر سکتی ہے کہ انسان کے پاس صورتحال کا مکمل جائزہ لینے کا وقت ہی نہ رہے. ان کا کہنا تھا کہ اے آئی سے بڑھتی فیصلہ سازی روایتی اور غیر روایتی وار ڈیٹرنس کو کمزور کر سکتی ہے. اس لیے جنگ سے بچنے کے لیے روایتی اور غیر روایتی وار ڈیٹرنس کو بڑھانا ہوگا. پاکستان کی اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متین حیدر صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. متین حیدر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کہیے گا کہ حالیہ ایران جنگ میں امریکہ نے ایرانی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا سہارا لیا جو کہ کافی الارمنگ تھا. سنگاپور ڈیفنس سمٹ میں جنرل نعمان زکریا نے بھی اسی پر ہی خبردار کیا ہے. کیا کامنٹ کریں گے کہ جنگوں کا کنٹرول اب انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، مشینوں کو منتقل ہو گیا ہے؟ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. انتہائی اہم ہے. دیکھیے پاکستان آرمی کی نمائندگی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا جو اس وقت کور کمانڈر منگلہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ راکٹ فورس کے کمانڈر بھی ہیں، انہوں نے انتہائی اہم جو جدید ترین بدلتے ہوئے جو اس وقت جنگی تصورات ہیں ان کے اوپر شنگری-لا ڈائیلاگ 2026 جو سنگاپور میں ہر سال ہوتا ہے اور جہاں پہ دنیا بھر کے دفاعی مارین ڈیفنس لیڈرشپ
امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس، اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے سیکرٹری ڈیفنس سمیت دنیا کی اہم دفاعی شخصیات، ماہرین تمام شرکت کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل جیسے کہ آپ نے اپنے اوپننگ میں کہا کہ جو بدلتے ہوئے جنگی تصورات ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، ان کی اہمیت کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی. آپ کے نقطے میں سوال میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ آپ جنگیں جو ہیں وہ بیٹل گراؤنڈ سے ہٹ کے، میزائل نیوکلیر سے ہٹ کے اب وہ سائبر اسپیس کی جانب جا چکی ہیں. لیکن اس کے اندر بھی ہیومن کنٹرول ہوگا. ظاہری بات ہے اگر انسان اسے کنٹرول کریں گے، سائبر اسپیس کے پیچھے بھی دیر از آلویز ہیومن بیہائنڈ ایوری مشین. تو ہیومنس ول بی ڈیفینیٹلی کنٹرولنگ. اے آئی کا استعمال بھی ہے اس کے اندر. تمام چیزیں، ٹارگٹس، ہدف جو ہے وہ انسان ہی ان چیزوں کا تعین کرتے ہیں. لیکن اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مؤثر کنٹرول اور کمانڈ ہونا چاہیے. مؤثر کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بغیر بالکل اگر اس کے اوپر یہ کنٹرول اور کمانڈ نہ کیا گیا تو دنیا کی سلامتی کے اوپر اس کے انتہائی خوفناک تصورات، اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لہذا اے آئی کو اس کے ساتھ ساتھ سائبر اسپیس میں بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا ہوگا. جہاں تک پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کا تعلق ہے، چاہے اس میں میزائل ہے، چاہے اس میں سائبر اسپیس ہے، یہ پاکستان کے صرف اپنے دفاع کے لیے. پاکستان نے کبھی بھی دفاع میں اس کو غلط طور پہ استعمال نہیں کیا. کبھی جنگ میں پہلے اس کو استعمال نہیں کیا. ہندوستان کے ساتھ مارکہ حق میں اگر دیکھیے تو پاکستان نے اپنے دفاع میں ان تمام ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. اگر پاکستانی فضائیہ نے ایک طرف کامیابی حاصل کی تو اس کے پیچھے بہترین جنگی پائلٹس تھے. اس کے ساتھ ساتھ سائبر اسپیس کو استعمال کیا گیا. سائبر کمانڈ نے 2025 کے اس مارکہ حق میں انتہائی اہم کردار ادا کیا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گزشتہ روز جو بھارت کے آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کیا، سندور 2.0 کا جو ذکر کیا، تو پاکستان ہمہ وقت ان تمام تر خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. اور ان تمام چیزوں کا ذکر لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا نے شنگریلا ڈائلاگ میں ان تمام ٹیکنالوجیز اور تمام چیزوں کا ذکر کر دیا. اور الحمدللہ اب یہ تمام تر ٹیکنالوجیز، تمام تر چیزیں پاکستان کے پاس ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط میں یہ بتانا چاہیں کہ اس مرتبہ 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر جو محدود پریڈ ہوتی ہے مسلح افواج کی، اس میں پاکستان دنیا کو تو سرپرائز دے گا ہی دے گا، لیکن ہندوستان کے لیے اس پریڈ میں بہت اہم ڈیفنس ٹیکنالوجی پہلی مرتبہ پریڈ میں جو ہے وہ ان کی ڈیمونسٹریشن کی جائے گی. اور اس کا مقصد یہی ہے، اگرچہ کہ وہ اگست میں ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہندوستان کو پتہ چلے کہ اگر تم دوبارہ محاذرائی کرنا چاہتے ہو تو پاکستان جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے. اچھا سر، جنرل نعمان زکریا نے سنگاپور ڈیفنس سمٹ میں وار ڈیٹرنس کو پاکستان کی ترجیح. اپنے ناظرین کے لیے چاہوں گی کہ آپ ذرا ایکسپلین کیجئے گا کہ وار ڈیٹرنس کیا ہے آسان لفظوں میں. دیکھیے، وار ڈیٹرنس وہ تمام تر ہمارے تصویراتی، ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، ہمارے تمام تر وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، تمام تر وہ تصویراتی احساسات جات ہیں جو پاکستان کے اپنے ذاتی ڈیفنس کے لیے، پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کے لیے ہیں. وار ڈیٹرنس، پاکستان کے پاس میزائل ہے، اسٹریٹجک کمانڈ فورس ہے، پاکستان کے پاس نیوکس ہیں، پاکستان کے پاس ٹریڈیشنل ویپنس ہیں. اور اگر ٹریڈیشنل ویپنس کی بھی بات آ رہی ہے، اس میں بھی بہت انوویشن آ چکی ہے. لیکن منیمم ڈیٹرنس جب ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ دیز میزائلز اینڈ اسٹریٹجک ویپنس آر مینٹ فار پاکستان's defense and this is called Pakistan's minimum deterrence، کہ کم از کم یہ وہ چیزیں جو پاکستان کے دفاع کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اگرچہ کہ یہ جو اسٹریٹجک ویپنس ہیں اور جو اسٹریٹجک اثاثات ہیں وہ دنیا کے کئی اہم ممالک کے پاس موجود ہیں. اور اس میں دوبارہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے بتائیں کہ جو اسٹریٹجک ویپنس تھے 2025 میں، جس پر ہندوستان کو بہت ناز تھا، اسٹریٹجک اثاثہ جات ہندوستان کے پاس بھی تھے، لیکن پاکستان کے پاس بھی کم و بیش، اگرچہ کہ ہندوستان کی دفاعی قوت پاکستان سے کئی مرتبہ زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے پاس اسٹریٹجک ویپنس اور اسٹریٹجک جو فورس تھی
اس نے اس جنگ میں ہندوستان کی ڈیفنس ایروگنس، ہندوستان کی اسٹریٹجک ایروگنس کو ڈھیر کر کے رکھ دیا. الحمدللہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ویپنس ہے، پاکستان کے جو اسٹریٹجک اثاثہ جات ہیں، وہ انہوں نے ثابت کر دیا 2025 کے مارکہ حق میں ہندوستان کے خلاف استعمال کر کے کہ پاکستان ان کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا اور یہ منیمم ڈیٹرنس ہمیشہ پاکستان کے لیے قائم و دائم رہے گا. بالکل سر، انڈیا کو تو پاکستان نے ہمیشہ ہر جنگ میں کرارا جواب دیا ہے. جب بھی بھارت نے جارحیت کی کوشش کی ہے، پاکستان نے تگڑا جواب دیا. لیکن بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان آج عرب دنیا کا سیکورٹی پارٹنر بن کر ابھرا ہے. اسی تناظر میں پاکستان اس وقت اسرائیل کی آنکھ کا کانٹا بن چکا ہے. یعنی صہیونی افواج سے مقابلہ درپیش ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے آپ کا. اور اگرچہ کہ ایک طرف اسرائیل ہو، دوسری طرف ہندوستان ہو، دونوں کے لیے ایک برابر پیغام ہے. اور اسرائیل کبھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس، ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہے پاکستان کے پاس اس وقت بہت بڑی رینج کے میزائلز ہیں، سپر سونک میزائلز ہیں، الفتح کی رینج ہے، اس کے علاوہ شاہینز ہیں، بے شمار ہمارے پاس اس وقت میزائلز کی رینج ہے. ان تمام چیزوں کو اور ان تمام ڈاٹس کو جوڑتے ہوئے آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے سپاہ سالار فیلڈ مارشل آصف منیر نے اس تمام تر تنازع میں جو پاکستان کی جانب سے جو ملٹری ڈپلومیسی، جو بڑی کامیاب اور مؤثر طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی چلائی، سعودی عربیہ کو، ایران کو، امریکہ کو، اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کی کئی قوتوں کو ایک وقت میں اعتماد میں لیا، ساتھ لیے رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی بھی اعتبار سے ایران اور عرب ممالک کے درمیان کوئی جنگ نہ ہو. اگرچہ کہ اسرائیل کی یہ بھرپور کوشش تھی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان، یو اے ای اور ایران کے درمیان اور دیگر عرب ممالک اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکا. یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ اس میں بھرپور کوشش تھی فیلڈ مارشل آصف منیر کی. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ فیلڈ مارشل نے ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ ایران کو بھی اس حوالے سے پیغام دیا گیا کہ وہ پاکستان کے دوست ممالک، خلیجی ممالک کے اوپر حملے بند کرے. تو آپ نے دیکھا کہ ان حملوں میں جنگ کے دوران بھی ان حملوں میں کمی آئی اور بہت سارے ایسے حملے سامنے آئے، اگرچہ کہ وہ ایران نے نہیں کیے تھے، لیکن وہ فالس فلیگ آپریشن تھے اور ان فالس فلیگ آپریشنز کا مقصد یہ تھا کہ ان کا ملبہ ایران کے اوپر ڈالا جائے. اب ایک اہم نقطہ ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کا جواب یہ مکمل کروں گا کہ ایران جو تھا وہ لاسٹ لائن آف ریزسٹنس تھا، یعنی مزاحمت کے لیے آخری حد تھا. اور اگر ایران کا رجیم الٹ جاتا اور ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے شکست مان لیتا، یعنی وہ سرنڈر کر جاتا، تو اس صورتحال میں ایران میں ایک پرو اسرائیلی حکومت پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی. ایک طرف ہمارے ایسٹرن بارڈرز پہ ہندوستان کی پرو اسرائیلی گورنمنٹ اور دوسری طرف ہمیں براہ راست خطرہ لاحق ہو جاتا مغربی سرحدوں سے ایران کی جانب سے، جہاں پہ خدا نہ خواستہ ایک ایسا سیناریو، ایک ایسا منظرنامہ کہ اگر ایران سرنڈر کر جاتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے، تو اس بات کی کوشش کی گئی نہ صرف پاکستان نے بلکہ اس میں انتہائی اہم رول رہا چین کا، اس میں انتہائی اہم کردار رہا رشیا کا. چین کی جانب سے بھی اسٹریٹجک سپورٹ مکمل طور پہ ایران کو حاصل رہی، اس لیے کہ اگر ایران گر جاتا ہے، جسے کہتے ہیں فال آف ایران ہو جاتا ہے، تو اگلا ہدف پھر یقینی طور پہ، جس طرح آپ نے اپنے شروع میں کے نکات میں بتایا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام، آپ نے بالکل صحیح طور پہ نشاندہی کی کہ اسرائیل کے لیے ہمیشہ کھٹکتا رہا اور اسرائیل اور ہندوستان کے گٹھ جوڑ کو کبھی نہیں بھولی ہے. یہ اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہمیشہ سے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ رہا، لیکن اب چونکہ ایران نے نہ وہ شکست مانی، نہ وہ فال ہوا، اور اب تمام تر نظریں اس بات کے اوپر ہیں کہ اگر مسودہ امن کے اوپر مکمل اتفاق رائے ہو گیا اور پس پردہ میں اس طریقے سے سفارتکاری چل رہی ہے اور اسلام آباد میں 2.0 اسلام آباد ٹاکس کا اگلا مرحلہ اگر ہو جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ایران کا بچ جانا یہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے انتہائی، اور یہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے 18 مارچ کی جو میٹنگ تھی جو جدہ کے اندر تھی، سعودی عرب کے اندر تھی، اس میں عرب حکمرانوں کو بھی بتا دیا تھا، جس وقت اندر میں وہاں ان کی گفتگو بعض عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ہو رہی تھی،
جو پاکستان سے تقاضا کر رہے تھے کہ ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے، تو پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے بہت جرأت مندی کے ساتھ کہا کہ ایران کا بچ جانا نہ صرف عرب اور خلیجی ممالک کے سروائیول کے لیے اہم ہے، بلکہ پاکستان سمیت خطے کے اہم ممالک کے لیے بھی یہ انتہائی اہم ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرف ہمارے فیلڈ مارشل کی ڈپلومیسی، ملٹری ڈپلومیسی، دوسری طرف ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جو جرأت مندانہ موقف تھا، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے 2 روز قبل جمعے کے روز واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ روبیو کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ ابراہم ایکارڈ پہ پاکستان دستخط نہیں کر سکتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، پاکستان اسی صورت میں اس ابراہم ایکارڈ کو پاکستان اس وقت عسکری اور سفارتی محاذ پر بہت آگے ہے بھارت سے، اور بھارت اس وقت تنہائی کا شکار ہے، تو دھمکی دے سکتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے روس سے ایک دفاعی معاہدے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے تحت افغانستان روسی دفاعی نظام حاصل کرے گا۔ ملا یعقوب نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان دوبارہ افغانستان پر حملے کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ افغان وزیر دفاع کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسین عالم صاحب۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پروفیسر صاحب کہیے گا کہ ملا یعقوب جو کہ افغانستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے روس سے جدید دفاعی نظام خریدنے کا دعویٰ کیا ہے، کیا حقیقت ہے ان کے اس دعوے کی؟ کیا روس کا کوئی سرکاری موقف آیا اس پر؟ ابھی تک روس کا تو سرکاری موقف نہیں آیا، لیکن افغان طالبان کو یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر وہ SU-400 کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے پاس یہی نظام ہے، اور پاکستان نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی تھی پچھلے سال مئی کے دنوں میں۔ تو طالبان کو یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے، ہم وہاں پر بھی وہی کریں گے جو ہم نے ہندوستان میں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ چھوٹے موٹے چیزیں یا میزائل سسٹم لے کے چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ لے بھی لیتے ہیں اور ٹرینڈ بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی اس خطے کے اندر دفاعی قوت، اس کا میزائل سسٹم، اس کی ایئر فورس، اس کی ٹیکنالوجی ان سے بہت زیادہ آگے ہے۔ مجھے ہمارے ایک سابقہ جنرل کا بیان یاد ہے کہ 2-4 الٹی سیدھی چھلانگیں لگا لینے سے اور اسمال اور میڈیم گنز کو استعمال کر لینے تو سیکھنے سے ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ریگولر فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ افغانستان کو اپنی صفوں کے اندر جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ان کی اس حالات کے اور اس حالت کے ذمہ دار ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ پاکستان کے خلاف مقابلہ بازی میں آئے اور اپنے عوام کا نقصان کرے، مس گائیڈ کرے لوگوں کو، انہیں چاہیے کہ اس چیز سے باز رہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے سے غربت، جہالت اور باقی جو غیر قانونی چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سر سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو روس افغانستان کو کون سا دفاعی نظام جو ہے وہ دے گا، اور اس معاہدے کی لاگت کیا ہوگی؟ کیا روسی دفاعی نظام افغانستان کو پاکستان کے حملوں سے بچانے کے لیے کافی ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو میرا نہیں خیال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی کوئی 2500-2600 کلومیٹر کے قریب سرحد ہے، ٹھیک ہے، اتنی لمبی جگہوں کے اوپر، اور کیا اتنے وسائل افغانستان کے پاس موجود ہیں۔ تیسرا یہ کہ کیا رشیا نے اس قسم کے کسی دعوے کی تائید یا تردید کی ہے، یا ابھی تک آفیشل سٹانس تو سامنے نہیں آیا۔ اور جبکہ خطے کے اندر پاکستان ریلیونٹ بھی ہے، پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا گئے تھے تو اس کے ایگزیکٹ اگلے دن جیسے ہی وہ گئے، اس سے اگلے دن جو ہے وہ پوٹن جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئے ہوئے تھے۔ تو کیا خطے کے اندر ہونے والی ذرا سی بھی ایسی تبدیلی جو ہے وہ کیا ان کے پارٹنر یا اس خطے کے اندر ریلیونٹ ملک پاکستان کو ناراض نہیں کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے، لاگت تو بہت بعد کی بات ہے۔ جی اچھا سر، جو افغان وزیر دفاع ہیں، بجائے کہ وہ قلعدم اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہیں کارروائی کریں، وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک دفاعی نظام ہم روس سے خریدنے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ وہ اسرائیل اور بھارت کا کارتوس بنے؟ جو پراکسیز ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، انہیں افغانستان میں پناہ دے؟ افغانستان کے لیے لانگ ٹرم میں یہ کوئی بہتر ہے؟ افغانستان کا لانگ ٹرم
انٹرسٹ اسی چیز میں ہے کہ جس ملک کے اوپر وہ پچھلے 30 سال سے ڈیپینڈنٹ رہا، جس کی جڑیں کھوکھلی کی، جہاں کلاشنکوف کلچر لایا، جہاں ہیروئن کلچر لایا، جنہوں نے اسے پناہ دی، اگر یہ ان کے ساتھ بگاڑیں گے تو یہ اپنا نقصان کریں گے۔ دونوں طرف ان کے رشتہ دار موجود ہیں۔ افغان عوام کی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جو پیار محبت تھا وہ ان کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر یہ بھارت کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھائیں گے تو وہ جو اسلام اور بردرہڈ اور وہ جو مذہب کا ایلیمنٹ تھا وہ کہاں گیا؟ وہ جو کہتے تھے کہ پاکستان کے ہم بازو ہیں، دست و بازو ہیں، وہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے دشمن کی چال تو کامیاب ہو گئی اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف لڑا رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان جو ہے اس طرح کی کسی چیز کے اندر خود سے نہیں پڑے گا، لیکن اگر افغانستان ایک پراکسی کے طور پہ کام کرتا رہے گا تو پاکستان پھر وہی کرے گا جو ہم نے پچھلے دنوں بگرام ایئر بیس کا حال کیا ہے یا باقی جگہوں کا کیا ہے۔ میں کلیئر بتا رہا ہوں کہ پاکستان اب ایک ہارڈ سٹیٹ ہے اور اس طرح کے کسی ایلیمنٹ کو برداشت نہیں کرے گا۔ پراکسیز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایران کو بھی پتہ چل گیا ہے، یہ اب افغانستان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے، اس غلط فہمی سے نکل آئیں۔ یہ بھارت کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ اس خطے کے اندر ہم ایک ریلیونٹ طاقت ہیں اور ہم کسی قسم کی پراکسیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہندوستان کی پراکسیز تو ویسے اس خطے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ نے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں کیا بنا ہے، وہاں پر ان کی جتنی انویسٹمنٹ تھی، ایون آپ یو اے ای دیکھ لیں، وہاں پر ان کی جو بنائی ہوئی جو چالیں تھی پچھلے 20 سال سے یہ کر رہے تھے، آہستہ آہستہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو افغانستان تو بہت بعد کی بات ہے۔ اچھا سر، ماسکو کے ڈیفنس سیکورٹی فورم میں افغانستان ہی نہیں جبکہ پاکستان بھی شریک تھا۔ پاک روس ڈائیلاگ میں افغانستان کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا، کیا کچھ طے ہوا اس حوالے سے؟ کچھ معلوم ہوا؟ جو آفیشل سٹیٹمنٹس ہیں اس کے مطابق تو یقیناً بات چیت کے ذریعے ہی ہوگا، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کے دروازے ہمیشہ سے کھلے رہے ہیں، کھلے رہیں گے، لیکن اگر کوئی کسی اور طریقے سے سیٹل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، روس افغانستان دفاعی نظام کا معاہدہ، ابھی چونکہ روس کی جانب سے کوئی سرکاری موقف نہیں آیا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ سے بیلنس آف پاور کی بات کرتے آئے ہیں، تو خطے کے توازن کو جو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے اور پاکستان روس کے تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور روس کا جو اگر پچھلے ہسٹری میں دیکھیں تو ہندوستان کے زیر اثر، چونکہ ان کا 20 ایئرز کا ایک اور پھر بعد میں بھی 20 ایئرز کا ایک دفاعی معاہدہ پیس اینڈ فرینڈشپ کے نام سے چلتا رہا۔ بھارت کو انہوں نے بہت زیادہ میزائل سسٹم، بہت زیادہ ان کی ایئر فورس جو تھی وہ رشیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کارگر نہیں ہوا، اور اب پچھلے 1 یا 2 سال سے پاکستان کے ساتھ جو ایک خواہ کی غلط فہمی پر مبنی کوئی دشمنی یا کوئی مخالفت رشیا کے اندر تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ اب ختم ہوگی، اور خاص طور پہ پچھلے 1 سال سے تو پاکستان کے اگینسٹ میرا نہیں خیال کہ رشیا نے کوئی بھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسا سٹیپ لیا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے ریجن کے اندر رشیا کوئی بھی ایسا قدم جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کچھ اٹھاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے دہشت گردی کے خلاف معاہدے ہیں، اس کے علاوہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بہت کچھ چل رہا ہے۔ آگے چل کر شاید ہو سکتا ہے کہ کسی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم کسی معاہدے میں جا سکتے ہیں اس پورے خطے کے اندر، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ رشیا صرف بھارت کے کہنے کے اوپر ایسا کوئی عمل کرے گا جو پاکستان کو ناراض کرے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ اس پورے خطے کے اندر رشیا پر اور باقی ملکوں کے اوپر موجود ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو اس سلسلے میں رشیا کے ہاتھوں کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔ اچھا سر، پاکستان کی طرح روس اور وسطی ایشیائی ممالک کو بھی افغانستان سے دہشت گردوں کے حملوں پر تحفظات ہیں، کیا افغانستان نے پڑوسی ممالک کے تحفظات دور کیے اس حوالے سے؟ کیونکہ موقف تو جو پاکستان کا ہے وہ ان کا بھی ہے۔ آپ یہ سوال دوبارہ کر لیجئے، کیونکہ ابھی کوئی
بہت بدتمیزی سے گاڑی چلا کے گیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی. چلیں سر کوئی بات نہیں. سر پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے, یہ روس اور وسطی ایشیائی ممالک کا بھی موقف ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا افغانستان انہیں سیٹسفائی کر پایا ہے ان کے تحفظات کو؟ دیکھیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کی جہاں تک بات ہے تو وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں. بہت ساری تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی رہی ہے, آئندہ بھی ہوگی. سی پیک اگر بن جاتا ہے اور جو پرانا ایک آپ دیکھیں 90s کے اندر نواز شریف صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ہم موٹر وے کو, چلیں آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کا نام نہ لیں, ایک ویژن تھا پاکستان کا کہ آپ موٹر وے کو ایکسٹینڈ کریں گے. تو ہم تو اس چیز سے ابھی بھی کیا سو کہتے ہیں پیچھے نہیں ہٹے, ہمارا ارادہ تو ہے. تو اگر سینٹرل ایشین سٹیٹس کوئی اس طرح کی سچویشن برداشت کر سکتی ہیں تو میرا خیال ہے جی بسم اللہ, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا. اور آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر جیسا کہ اس ایران اور امریکہ جنگ کے بعد اکانومی کی سچویشن پوری دنیا کے اندر ڈسٹرب ہے, تو کوئی ایسی چیز جو پاکستان اور اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرے یا تجارت کو اور سیاحت کو برباد کرے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ آگے چل سکے گی. آئندہ آگے چل کر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور رابطے مزید بڑھانے پڑیں گے, چاہے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہوں یا رشیا ہو یا کوئی اور ملک ہو. ایون ہم نے تو ہندوستان کو بھی بڑی دفعہ ڈائلاگ کی بات کی ہے, لیکن اگر وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی بہانے فوج کی چڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ کر کے بھی دیکھ لیں, ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے ان کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اچھا سر, انٹرنیشنلی بات کریں تو کافی ملکوں کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں تبدیل نظر آ رہی ہے. اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو بھارت, اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک پیج پر ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروپ بننے جا رہا ہے, ایک پیکٹ بننے جا رہا ہے. متحدہ عرب امارات نے تصدیق نہیں کی, حالانکہ وہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ان کے دورے کی تردید کر چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں افغانستان بھی اس کا حصہ بن جائے گا آگے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو سامنے سے نہیں لیکن پس پردہ تو بھارت افغانستان کے ساتھ ہی کھڑا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ بڑی احتیاط سے اگر بات کریں تو متحدہ عرب امارات اور بھارت کا ایک پیکٹ ہوا ہے پچھلے دنوں جی, لیکن اس پیکٹ کو اگر آپ ان دا لانگ رن دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ پاکستان کی مخالفت یا جیلسی کہہ لیں یا اس خطے کے اندر ریلیونٹ ہونے کی وجہ سے وہ توقع نہیں رکھتے تھے. بٹ آن دا ادر ہینڈ دیکھا جائے تو بھارت کا جو 20 سال سے پلان بنا ہوا تھا دنیا کے اندر پاکستان کو تنہا کرنے کا اور مڈل ایسٹ کے اندر یا سعودیہ کے ساتھ, تو پاکستان تو ریلیونٹ پہلے بھی تھا اور اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, سعودیہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے اوپر جو کنسرن تھے, یا ایران کے ساتھ پاکستان جو ڈائلاگ کروا رہا ہے, تو اس مڈل ایسٹ کے اندر ایران کو تو آپ ریلیونٹ نہیں کر سکتے. تو ایران کا جو قابل اعتماد ترین ملک ہے اب تک وہ پاکستان ہے. امریکہ کا اس خطے کے اندر جتنا انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے تھرو اس ٹائم مینوپولیٹ ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات, اسرائیل اور جو افغانستان بھی شامل کر لیں اگر شامل, تو کیا بگڑے گا, جبکہ باقی کی دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی. جبکہ یو اے ای کے جو تجارتی مفادات ہیں وہ 7.5-8 لاکھ پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں. پروفیشنلی کیا اسے کہتے ہیں اگر دیکھا جائے, یا بزنس یا ملٹی نیشنل کے کلچر میں دیکھا جائے, تو اس ٹائم تو یو اے ای کو ضرورت ہے افرادی قوت کی. 58,000 لوگ تو جنگ کے دوران چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کسی معاہدے کے اندر یو اے ای کو پڑھنا چاہیے, اور بھارت کی یہ چال بھی انشاءاللہ جلد ناکام ہوگی. پاکستان برادر ملک ہے اور یو اے ای کے بالکل پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے, مذاکرات کی بات کرتا ہے. ایون بھارت جو کہ روایتی حریف ہے ہمارا, چاہتے ہیں کہ ان سے بھی ہم بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں, اور افغانستان سے بھی ہم نے بات چیت کی کوشش کی, لیکن افغانستان میں جو اس وقت حکومت ہے طالبان کی, ان کی جانب سے کوئی مثبت جوابات نہیں آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر حسین عالم صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.